अस्सलाम वालेकुम नोवेलिशियस फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमने अंधे का ख्वाब की एपिसोड नंबर 22 रीड आउट करनी है। बहुत सारे लोग जो थे वो इसका वेट कर रहे थे। वो दरअसल बात ये थी कि अभी ये नोवेल ना ऑन गोइंग है, तो इसकी एपिसोड एक मंथ बाद आती है, तो इसलिए आज एपिसोड अपलोड हुई है, तो मैं आज ही आप लोगों के लिए रीड आउट कर रही हूँ। तो चलें बगैर किसी चीज़ का इंतजार किए हम नोवेल स्टार्ट करते हैं, और आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 22, अंधे का ख्वाब। समन वहीद। वो तेज से कदम उठाता इस ऑफिस की इमारत से बाहर निकला था। उसके चेहरे पर छाई नागवारी हनूस कायम थी। कुशादा पेशानी पर ढेरों बल सजाए वो मेन रोड से बहुत परे एक साइड पर खड़ी की गई अपनी गाड़ी में आकर बैठा था। फाइल को दूसरी सीट पर फेंकने के इसे अंदाज में रखते हुए उसने अपने सर से पी कैप खींचकर उतारी थी। उसका अंदाज शदीद बरहम था। अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए उसने इन्हीं बिगड़े तेवरों से एक नंबर मिलाया था और फोन कान से लगाया। दूसरी जानिब तीसरी बेल पर कॉल उठा ली थी। उसने अपनी पेशानी मसलते हुए खुद को पुरसकून रखने की सही की थी। कैसे हो साहिर, आज बहन की याद आ गई? खैरियत? जीमल ने उसकी बेवक्त कॉल देखकर खुश होते हुए अपनी हैरानी का इजहार किया था। दूसरी जानिब साहिर ने अपने इश्ताल को बमुश्किल काबू किया था। मैं ठीक हूँ जीमल, ये तुम्हारा शोहर किन चक्रों में पड़ा हुआ है, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? वो बहुत जबर करने पर भी खुद को रोकने से पूछ नहीं पाया था। उसकी संजीदगी में डूबी गुस्से भरी आवाज दूसरी जानिब जीमल को परेशान कर गई थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, जीमल ने ना समझी से पूछा। उसे वाकई समझ नहीं आई थी कि वो किस मामले में बात कर रहा था। कितने बजे लौटते हैं तुम्हारे शोहर मोहतरम? जीमल को इस मामले से दूर रखने के लिए उसने अपने गुस्से को संभाला था। इसके लहजे में अब भी तैश था। जीमल को साहिर का मूड ठीक नहीं लगा। 8 बजे तक आ जाते हैं वापस, क्या हुआ, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें आतिफ से कोई काम है? जीमल ने नरमी से अपनी हैरानी छुपाते पूछा। साहिर ने ऐसे पहले कभी नहीं पूछा था। काम तो था, मैं डिनर के बाद आऊंगा, बता देना उसे। साहिर ने संजीदगी से कुछ सोचते हुए कहा। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आतिफ के दिन ब दिन आसमान की बुलंदियों पर पहुंचते बिजनेस की तरक्की के पीछे मंजूर शाह का हाथ था। आतिफ को इस घटिया इंसान के साथ मिलकर 2 नंबरी करने की क्या जरूरत थी? वो कोई मामूली बिजनेसमैन तो ना था। खैर, आखिर उसका शक दुरुस्त होता तो वो उसे किसी किस्म की रायत नहीं देने वाला था। क्या हुआ है तुम्हें? हर वक्त इतनी सीरियस क्यों रहते हो? डिनर के बाद? नहीं, तुम डिनर पर आना और साथ इसरा को भी लेकर आना, मैं तुम दोनों का वेट करूंगी। जिमल ने उसके संजीदगी भरे लहजे पर उसे टोकते हुए खफगी से कहा। एक तो उसका ये भाई कभी कभी बहुत रूड हो जाता था। डिनर की जरूरत नहीं है। और इसरा का कि यहाँ क्या काम? मुझे काम है आतिफ से, इसलिए सिर्फ मैं आऊंगा, जिमल के मखसूस अंदाज में कहने पर साहिर ने साफ मना करते हुए कहा। उफ हो साहिर, ये क्या बात हुई भला? जब से तुम्हारी शादी हुई असरा को तुम कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। वो भी इंसान है, हर वक्त घर पर रहकर भी इंसान उगता जाता है, और वैसे भी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिमल ने उसकी रफ से नेचर पर उसे एहसास दिलाना चाहा, जिस पर साहिर ने बेजारी से आंखें घुमाते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। असरा उसके साथ बगैर लड़े वक्त गुजार ही न ले। वो तुम्हारी तरह घूमने फिरने की शौकीन नहीं है। उसका कंसेप्ट बिल्कुल मेरे कंसेप्ट की तरह डिफरेंट है। मुझे आतिफ से एक ज़रूरी काम है। अशरा खाम खाकर क्या करेगी, इसलिए ये डिनर फिर कभी सही। साहिर ने सहूलत से इनकार करते हुए कहा। वो जानता था कि अशरा नहीं चलेगी, क्योंकि सुबह उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। दूसरा, उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था कि वो घर लौटकर उसको अपने साथ जाने के लिए कहता। उसका इरादा पुलिस स्टेशन से ही वापसी पर जीमल के घर जाने का था। अपनी इस रोड नेचर में उस बेचारी को मत शामिल करो, वो तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल नहीं है। इसके आने से मैं और मेरा बेटा दोनों खुश हो जाएंगे, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शाम को तुम दोनों का डिनर पर वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज। जिमल ने बगैर उसकी सुने अपनी कहकर कॉल काट दी थी, जिस पर साहिर झंझला कर रह गया। ये अच्छी जबरदस्ती थी। कभी कभी जिमल बड़ी बहनों की तरह ऑर्डर देती थी। उसका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था असरा को साथ ले जाने का, क्योंकि आतिफ को वहां देखकर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। जिमल के इस ऑर्डर पर वो सख्त बदमजा हुआ था। पता नहीं असरा की तबीयत ठीक भी हुई थी या नहीं। उसे याद आती उसकी फिक्र भी हुई, मगर फिलहाल उसके पास वक्त नहीं था कि उसकी खैरियत पूछता। उसे अपनी इस फाइल में मौजूद डाटा पर कंफर्म करना था। राफी एक जगह पर उसका इंतजार कर रहा था, जहाँ उसे 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना था। वो बाकी सारी सोचें पसे पुश डालता गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा चुका था। उसकी आंख शाम 7 बजे खुली थी। घड़ी पर नजर पड़ते ही उसकी सारी नींद भग से उड़ गई थी। उसे अपनी इतनी गफलत की नींद पर खासी झुंझलाहट हुई थी। वो उजलत में बिस्तर से उतरती, अलमारी से अपने कपड़े निकालती, फ्रेश होने चलेगी। उसका बुखार उतर चुका था, बस नकाहा सी महसूस हो रही थी। शावर लेने के बाद वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अपने गीले बालों को ड्रायर से अच्छे से खुश करने के बाद वो अलमारी से स्याह जैकेट निकाल कर पहनती, जैसे अब खुद भी अपनी सेहत को लेकर मोहताज सी थी। उसे बहुत भूख महसूस हो रही थी। लाइट पैरेट कलर के जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस वो नक सक सी तैयार होकर अपने कमरे से निकलने लगी। जब इसी वक्त कमरे का दरवाजा खोलकर रुमैसा बेगम अंदर दाखिल हुई। असरा दरवाजे के बिल्कुल करीब ही खड़ी थी, इसलिए उन्हें अंदर दाखिल होते देख वो 2 कदम पीछे हुई। रुमैसा बेगम के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जबकि उनकी निगाहें जांचती हुई थी। असरा ने उन्हें सलाम किया था, जिसका जवाब रुमैसा बेगम ने देना शायद जरूरी नहीं समझा था। उठ गई तुम? कर ली नींद पूरी?
रुबैसा बेगम ने उसकी तैयारी पर एक तनकीदी निगाह डालते हुए पूछा, जी आंटी। असरा ने अपने बाल कान के पीछे अरसते हुए उन्हें देखते हुए जवाब दिया, जबकि उसे जाने क्यों रुबैसा बेगम का रवैया पहले की तरह सर्द लगा। तुम्हें पता है कि दोपहर में मेरी एक बहुत खास मेहमान तुमसे मिलने आई थी, और तुमसे इतना भी ना हुआ कि 5 मिनट इस बच्ची से आकर मिल लेती। रुबैसा बेगम ने दबे दबे गुस्से से अपने अल्फाज को बुलंद होने से वो मुश्किल रोकते हुए कहा, जबकि उन्हें असरा का ये रवैया कतई नहीं भाया था। मैं माजरत चाहती हूँ आंटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने मेडिसिन ली थी, बस इसी वजह से काफ़ी नींद आ रही थी और मैं सो गई। असरा ने उनके भरम होने पर शर्मिंदा होते हुए वजाहत देते हुए कहा, जबकि जाने क्यों रुमैसा बेगम के सर्द रवैये पर उनकी आंखों में नमी सी जमा होने लगी। मुझे तो तुम कहीं से बीमार नहीं लग रही, क्या हुआ था तुम्हें? रुमैसा बेगम ने हनूज सर्द रवैये से उसे सर से पांव तक घूरते हुए पूछा, जबकि उसकी आंखों की सुर्खी और रंगत में घुली पिलाहट को तो वह जैसे नजरअंदाज कर गई थी। इसी वक्त उनके जहन में सिर्फ हिरा की बातें गर्दिश कर रही थी कि उन्हें असरा की किसी बात पर एतबार नहीं था। वो उसे बिल्कुल वैसे ही देख रही थी जैसे हिरा ने उन्हें दिखाना चाहा था। मैं झूठ नहीं बोलती। असरा को उन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाना मुश्किल अमर लगा। वो इस बात पर शक कर रही थी। रुमैसा बेगम ने उसके इस मासूम अंदाज पर खफगी से सर झटका था। देखो लड़की, तुमने ये हरकत की है ना, गलती से भी इसे आइंदा रिपीट मत करना। तुम्हारी इस हरकत ने मुझे मेरे मेहमान के सामने सख्त शर्मिंदा किया है। आज तक इस घर में किसी ने मेरी हुक्मदुली नहीं की, और तुमने अभी से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। मेरे घर के कुछ असूल हैं जिन्हें मैं कभी किसी को तोड़ने की इजाजत नहीं देती। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, मुझे दोबारा ना बतानी पड़े। बरहम से लहजे में उसे देखते हुए वो शदीद खफगी से बोली थी। वो असरा से सख्त बदगुमान नजर आती थी। असरा का दिल उनके लहजे और बातों पर बेतरह दुखा था। उसने अपनी आंखें एक पल को बंद करके उन आंसू को बाहर निकलने से रोका था। अब यूं सर झुकाकर खड़े होकर खुद को मजलूम साबित करने की जरूरत नहीं है। नीचे और मुलाजमा के साथ मिलकर डिनर की तैयारी करवाओ। अपनी बातों पर उसके सर झुकाने पर वो झुंझलाई थी। ये लड़की सच में इतनी फर्माबरदार थी या ये सब ड्रामा था? अपनी सी झुंझलाहट में वो हुक्मिया लहजे में उसे कहती, उस पर एक नजर डालती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि असरा की खामोशी ने उन्हें बेचैनी में मुब्तला कर दिया था। उनके जाने के बाद असरा ने अपनी आंखों में कब से जमे हुए आंसुओं को बहने से रोका नहीं था, बल्कि बहने दिया था। रुमैसा बेगम की बातों ने उसे इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया था। एक पल को उसका दिल चाहा कि वो कहीं भाग जाए। वो मजीद किसी की निगाहों में अपने लिए शक, गुस्सा, नफरत और किसी को खुद से मुतनफर नहीं देख सकती थी, मगर जाने ये कैसी कैद थी जिसे रिहाई मिलने में नहीं आ रही थी। ये कैद तो किसी हिसाब से कम ना थी। अब उसकी हिम्मतें मुतज़लज़ल होने लगी थी। उसका दिल जैसे मजीद किसी की नफरत बर्दाश्त करने की ताकत ना रखता हो। वो अपनी हालत पर कुछ तरसी से जख्मी सा मुस्कुराती अपने आंसू पोंछकर कमरे से बाहर निकल गई थी। शायद यही सब उसकी किस्मत में था। घर से आती बार बार कॉल को वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाया था, इसलिए झुंझलाते हुए उसने कोई 10वीं कॉल पर फोन पिक कर लिया था। उसने जैसे ही फोन यस करके कान से लगाया तो दूसरी जानिब ताईजान की बुरी तरह रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसने उनकी परेशानी में मुब्तला कर दिया। वो एक पल को अपनी माँ के रोने पर तड़प कर रह गया। उसने परेशान होते हुए उनसे वजह पूछी थी, जिसके जवाब में वो काफ़ी देर तक रोती उसका सब्र आजमाती रही थी। हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हैं? घर पर सब ठीक है? हाजिम ने उन्हें चुप करवाते हुए नरमी से मगर बेचैनी से पूछा था। कुछ ठीक नहीं हाजिम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तेरे अब्बा की दुकान को आग लग गई, कुछ नहीं बचा, सब तबाह हो गया, लाखों का नुकसान हुआ है। हाय, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं किसकी कल नजर खा गई तेरे अब्बा के कारोबार को। तेरे अब्बा सदमे से बीमार हो गए हैं, अस्पताल में दाखिल हैं, तू आजा फौरन। ताईजान ने रोने के दौरान ही रुक रुक कर अपनी बात पूरी की थी, जिस पर हाजिम का रंग एक पल को फक हुआ था। वो ताईजान से तफसील पूछना चाहता था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, मगर वो बताने की पोजीशन में नहीं लग रही थी, इसलिए उसने हामी भरते हुए अपने आमने का यकीन दिलाया और फोन बंद करते ही जाने की तैयारी करने लगा। कारोबार में हुए जबरदस्त नुकसान और अपने बाप को सुनकर वो सच में परेशान हुआ था। उसे जल्द अज जल्द घर पहुंचना था। वाजिद यहाँ मौजूद नहीं था। उसके नंबर पर एक टेक्स्ट छोड़ता हुआ जल्द में अपनी पैकिंग करके 1 घंटे में ही लाहौर से आरीवाला के लिए निकला था। वो दोनों 8:30 बजे के करीब जिमल के घर पहुंचे थे। जिमल ने असरा को पर्सनली कॉल करके साहिर के साथ आने की ताकीद की थी और उसका कोई एक्सक्यूज नहीं सुना था, जिस पर वो चाह कर भी इनकार ना कर पाई और साहिर के आने से पहले तैयार हो गई थी। साहिर को तो घर आकर उसे पहले ही तैयार देखकर अपनी बहनों की तेजियों पर उसे सराहे बगैर ना रह सका। उनके आने से पहले आतिफ घर पर मौजूद था। उसे देखकर साहिर के तासुरात फिर से संजीदा हो गए थे। वो चाहकर भी मुस्कुरा ना सका, जबकि डाइनिंग टेबल पर सबने खुशगवार से माहौल में डिनर किया था। आतिफ की फैमिली की निगाहें तो साहिर की हसीन बेबी पर जम सी गई थी, जो कि शायद कम बोलती थी। वहाँ मौजूद सभी इस नाजुक सी लड़की को देखकर साहिर की किस्मत को सराहे बगैर ना रह सके थे। आतिफ और जिमल ने तो दिल से उनकी मेहमान नवाजी की थी। हन्नान तो इन दोनों के आने पर खुशी से झूम ही उठा था। वो तो असरा के साथ जुड़कर बैठा वालेहाना निगाहों से अपनी मम्मी को देख देख कर खुश हो रहा था। इन दोनों के आने से जैसे घर में रौनक सी बढ़ गई थी। खाने के बाद जिमल असरा को अपने साथ लिए अपने कमरे में चली गई और साहिर आतिफ के साथ डाइनिंग रूम में गहरी खामोशी छाई हुई थी। उसकी मंजूर शाह के साथ हुई आज की मीटिंग के बारे में पूछने पर आतिफ पहले तो बहुत हैरान हुआ था और फिर साहिर की आंखों में छाई गहरी संजीदगी के साथ साथ उसकी पेशानी पर पड़े बलों से वो अंदाजा लगा सकता था कि उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। दूसरा, वो अपने साले के अफलातूनी किस्म के गुस्से से नावाकिफ तो हरगिज न था। उसने इस मामले को मजीद छुपाना जरूरी नहीं समझा और चेयर पर बैठे हुए थके से अंदाज में उसे शुरू से लेकर आखिर तक सब बता दिया, जिस पर साहिर हन्नान की गुड नपिंग वाली बात पर जिस कदर शदीद मुश्तल हुआ था
اس بات کا نظر اس سے کہ سرخ ہوتے کان اور سرخ چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ ہانی صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہاری اس فضول کی ضد میں اگر اس بچے کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ تم ایسی امیچ اور حرکت کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تم چاہتے تو اس معاملے کو آفیشلی مجھ سے ڈسکس کر سکتے تھے، اس میٹر میں اتنا انوالو ہوئے بغیر بھی تم اس سے نکل سکتے تھے، مگر نہیں، تمہیں تو جانے ہم سے کیا مسئلہ تھا؟ تمہاری شان میں کمی نہ آ جاتی اگر تم میری مدد لے لیتے؟ اور اب اس کمینے کے ساتھ اپنا بزنس برباد کرنے کے بعد تمہیں احساس ہو رہا ہے اپنی غلطی کا؟ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد ساحر کو عاطف کے فیصلے پر اتنا غصہ آیا تھا کہ وہ اپنا لہجہ درست نہیں رکھ پایا تھا۔ اس کی آواز ضبط سے اور غصے کی زیادتی سے بھاری تھی۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے جیسے اس آدمی کو مزید سخت الفاظ کہنے سے خود کو روکا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں کوئی لحاظ مروت نہ تھا۔ عاطف اس کے غصے سے واقف تھا، اس لیے وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ خاموش تھا، جبکہ ساحر اس سے پہلے کہ مزید اسے کچھ کہتا، جب اس کی نظر دروازے میں کھڑی اسرا پر پڑی جس کی آنکھوں کی بے یقینی کو وہ پہلی نظر میں ہی بھانپ چکا تھا۔ اسرا نے حیرانی سے اس کا یہ روپ دیکھا تھا، وہ بہت سختی سے عاطف سے بات کر رہا تھا، یوں جیسے وہ کوئی اس کا مجرم ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے دروازے میں استدعا دیکھ کر ساحر سپاٹ چہرے سے اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ اس کا انداز مشتعل تھا، تنے خوبرو نقوش سے سجا مغرور چہرہ اور شکنوں سے سجی روشن پیشانی مقابل کو اس کے روب میں لانے کے لیے کافی تھی۔ اسرا نے اپنی حیرانی سے ہوئی نیم والبوں کو بند کرتے ہوئے تھوک نکلا تھا، اسے بھی اس کے یوں غصہ کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی خود کو نارمل ظاہر کرتی اندر آئی تھی۔ آپ کا فون باہر رہ گیا تھا، میں یہ دینے آئی تھی۔ اسرا نے عاطف کی موجودگی میں اس پر ایک نظر ڈال کر فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر اس نے سنجیدگی سے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ اس کا انداز بہت روکھا تھا۔ عاطف نے ایک ترہم بھری نگاہ اس بیچاری پر ڈالی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ اس کے شوہر میں اس وقت جن آئے ہوئے ہیں۔ جاؤ یہاں سے، سپاٹ چہرے میں اسے جانے کا حکم دیتا وہ اسے زہر ہی لگا تھا۔ اسرا لمبھیچ کر باہر نکل گئی، اسے بھی کوئی شوق نہیں چڑھا تھا یہاں آنے کا۔ زمل نے زبردستی اس کا موبائل اسے تھما کر یہاں بھیجا تھا، اور یہاں نواب صاحب کے مزاج ہی درست ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسرا سر جھٹک کر لاؤنج میں اپنی جانب آتے حنان کے پاس چلے گی۔ پہلے کی بات مت کرو، میں مانتا ہوں ماضی میں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں نے کبھی حنان کی زندگی پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے مجھے میری کمزوری سے ہی بلیک میل کیا تھا۔ جب تک یہ ڈیل پوری نہیں ہو جاتی میں حنان کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے اس سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں بے بس ہوں۔ عاطف نے بغیر اس کے غصے کا اثر لیے اسے اپنے عمل کی وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا، ہانی کو کچھ نہیں ہوگا، اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں، اور اس سے نکلنے کا اب ایک ہی راستہ ہے، تم اس پر میرے ساتھ بحث نہیں کرو گے، تمہیں ہر حال میں میری بات ماننی پڑے گی۔ ساحر نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اس معاملے کو سمجھداری سے سنبھالنے کے لیے کچھ سوچ کر فیصلہ کن انداز میں کہا۔ عاطف نے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی پریشانی پر ابھی بھی بل قائم تھے اور سنہری آنکھوں میں غصے سے سرخی موجود تھی۔ مگر وہ کیا اب بھی کوئی راستہ بچا ہے؟ عاطف نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ تو خود اس دلدل سے نکلنا چاہتا تھا جہاں دن بدن اسے اپنے کندھوں پر بوجھ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ساحر نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں چلتے پلان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ایک پل کو عاطف کا سانس رکا تھا۔ کیا اسے اپنے کیے کی اتنی بڑی قیمت چکانی تھی؟ اسے اپنی قسمت کی بے رحمی پر بے ساختہ اس سے شکوہ ہوا، مگر زمل اور حنان اس کی ساری بات تحمل سے سننے کے بعد عاطف اپنے دل پر پتھر رکھنے کے باوجود خود کو ان کے بارے میں پوچھنے سے روک نہیں پایا تھا۔ تم ان کی فکر مت کرو، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ ساحر نے معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے اسے اس طرف سے پرسکون رہنے کا کہا تھا، جس پر عاطف نے بظاہر تو سر ہلایا تھا، مگر اس فیصلے پر اس کے دل کی کلفت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ساحر کو انکار نہ کر سکا اور حامی بھر گیا۔ ساحر اس کے حامی بننے پر کچھ مطمئن سا ہوتا اسے آگے کا لاہ عمل سمجھانے لگا، جسے عاطف نے تو توجہ سے سنا تھا۔ زندگی یوں بھی رخ بدلے گی عاطف نے کبھی سوچا نہ تھا، لیکن اگر اس دلدل سے نکلنے کے لیے اسے اس تکلیف سے گزرنا تھا تو وہ اس کے لیے تیار تھا۔ اپنی زندگی اور خوشیوں کا سودا کرنا آسان تو ہرگز نہ تھا۔ وہ سر شام ہی بس کے ذریعے گاؤں کے لیے نکلا تھا اور رات 10 بجے یہاں پہنچا تھا۔ گھر پہنچ کر اسے اپنے باپ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کا پتہ چلا تو وہ فوراً ہسپتال ہی پہنچا تھا، جہاں تائی جان کے ساتھ سبحان صاحب موجود تھے اور تایا جان بستر پر موجود تھے، جنہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے متفکری سے ان کی جانب بڑھا، ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ ابو نے ہوش کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ حازم نے ان کے قریب آتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، جس پر تائی جان اسے اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر اس کے گلے لگتے ہوئے رونے لگی۔ سبحان صاحب نے حازم کو دیکھ کر خفگی سے رخ موڑ لیا تھا۔ تیرے ابا بالکل ٹھیک ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹرز نے نیند کا انجیکشن دیا ہے جس کی وجہ سے سو رہے ہیں۔ تائی جان نے اسے پریشان دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا، جس پر حازم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ اور کسی ورکر کو تو چوٹ نہیں لگی؟ اس نے تائی جان کو روم میں پڑے صوفے پر بٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ یوں اچانک سے ان کی دکان کو آگ کیسے لگ سکتی تھی؟ ہونا کیسے تھا؟ بس سمجھ لے ہمارا برا وقت چل رہا ہے، پتہ نہیں کیسے آگ لگی جس سے دکان کا سارا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ 3 آدمی جلے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی بچ گئی اور صحیح سلامت ہیں، اسی اسپتال میں داخل ہیں۔ تائی جان نے اسے روتے ہوئے سارے حالات بتائے، جس پر حازم نے ان سے تسلی دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے گھر والوں کو اس کی شدت سے ضرورت تھی۔ سبحان صاحب کی ناراضگی بھی اس نے بخوبی محسوس کی تھی، تو اس کے یہاں بیٹھنے پر خود کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ بس خاموش ہو جائیں، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تائی جان کو اپنے ساتھ لگائے ہی تسلی دیتے ہوئے بولا، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ دوبارہ انہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ حازم نے بھی حامی بھر لی تھی، مگر وہ اپنے ارادوں سے قطعی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ واپسی پر انہیں کافی وقت ہو گیا تھا، یہ کوئی رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب ان کی گاڑی میں روڈ سے گزری تھی، گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے باہر ہوتے حسین موسم سے لطف اندوز ہونا چاہا تھا، جہاں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ سر سی ہوا، چلتی ہوا ہڈیوں کو ٹھٹر دینے والی تھی۔
اسے اس سردی میں بوندا باندی بہت پسند تھی۔ اس حسین موسم نے جیسے اس کے اندر کی ساری اداسی لمحوں میں غائب کر دی تھی اور طبیعت بھی تازگی سی بھر دی تھی۔ اس نے باہر کا حسین موسم دیکھتے ہوئے گردن موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا تھا جو کہ چہرے پر سنجیدگی لیے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ اسرا اپنے دل کی اس خواہش کو اپنے اندر دبا نہ سکی اور ہلکا سا گلا کھنکارتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روک سکتے ہیں؟ مجھے ابھی گھر نہیں جانا۔ اسرا نے لجائی سے لہجے میں شاید پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی، جس پر ساحر پہلے تو حیران ہوا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس حیرانی سے نکلتا اس کی بات کی نفی کر گیا۔ گاڑی روک کر کیا کرنا ہے؟ اور اگر گھر نہیں جانا تو پھر کہاں جانا ہے؟ اس نے اس کی بات کی وضاحت مانگتے ہوئے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے روڈ پر واک کرنی ہے۔ اسرا نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے ایک نظر کھڑکی سے نظر ہوتے حسین موسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کا رب ہی جانتا تھا کہ اس نے اپنے دل کی خواہش کے لیے اپنی یہ نا کو سرے سے فراموش کیا تھا۔ ہرگز نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اور اس ونڈو کو بند کرو فوراً سے پہلے۔ ساحر نے اس کی بچکانہ بات پر سنجیدگی سے منع کرتے ہوئے اسے کھڑکی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب وہ تیز بخار میں مبتلا تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز 10 منٹ کے لیے، اسرا نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بس اس گاڑی سے اترنا چاہتی تھی۔ آج کتنے مہینوں بعد اس کی پسند کا موسم ہوا تھا اور وہ ہرگز اسے مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بس کچھ لمحوں کے لیے اس موسم کو محسوس کرنا تھا، جس کے لیے وہ اسے ریکویسٹ کرنے سے بھی خود کو روک نہ پائی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی تھی، ورنہ تو کسی کی منتیں کرنا اسے اس کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ سائن اس کی ضدی اور متلجی انداز پر اسے ہلکا سا گھور کر دیکھا تھا اور پھر بغیر نوٹس لیے وہ دوبارہ سے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ اسرا کو اس کے رویے پر شدید صدق کا احساس ہوا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ آخر اس نے اسے امید ہی کیوں رکھی۔ اس کی بات نہ ماننے پر وہ اپنے لب بھیجتی اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو روکنے لگی۔ اسے اس کے یوں اگنور کرنے پر برا لگا تھا، جس پر وہ چہرہ موڑ کر باہر دیکھتے ہوئے جیسے کچھ دیر پہلے کی اپنی بے خودی پر خود کو کوس رہی تھی۔ جب کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، اسرا نے آنکھوں میں نمی لیے ہی بے یقینی سے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ روڈ کے کنارے ایک سائڈ پر گاڑی روکتا ہوا ڈیش بورڈ سے کچھ نکال رہا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے 2 سیاہ ماسک نکالے تھے، ایک اس کی طرف بڑھایا اور دوسرا اپنے چہرے پر لگاتا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی انہیں پہچانے، جس پر اس نے احتیاطاً اسرا کے ساتھ خود بھی ماسک پہنا تھا۔ اسرا اس کی گاڑی سے باہر نکلنے پر اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو جلد میں صاف کرتی، اپنی شال سنبھالتی، چہرے پر ماسک پہنتی خود بھی اس کے پیچھے باہر نکلی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ خود بخود بکھر گئی تھی۔ سارے اسرار کبھی کبھی اچھے کام بھی کر جاتا تھا۔ گاڑی کی ڈگی سے امبریلا نکال کر وہ گاڑی کو لاک کرتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا، جس کی ماسک سے جھلکتی بادامی آنکھوں کی رونق ہی لگتی۔ اسرا کو کب کہاں کیا چیز خوش کرتی تھی یہ جاننا تھوڑا مشکل کام تھا۔ وہ فل بلیک کلر کی گھٹنوں تک چھوتی فراک میں ملبوس تھی، جس پر گولڈن کلر کا ہلکا پھلکا خوبصورت ایمبرائڈری ورک ہوا تھا۔ ہلکی پھلکی جویلری کے ساتھ لائٹ سے میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا سجیلا روپ غضب ڈھا رہا تھا۔ دوسرا اس کی لمبی گندی پلکوں کی باڑ کا بار بار اٹھنا اور گرنا جان لیوا تھا۔ ویلویٹ کلر کی خوبصورت سی سیاہ شال کو اس نے اپنے کندھوں پر لے رکھا تھا، جو کہ سردی سے بچنے کے لیے کارآمد ثابت بھی ہو رہی تھی۔ اسرا کی شخصیت میں تمکنہ سی تھی۔ ساحر بھی اس وقت بلیو جینس پر بلیک ہی شرٹ میں ملبوس سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ سیاہ رنگ میں اس کی پرسنالٹی مزید پرکشش محسوس ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ چلتی اسرا کو دیکھا تھا، جس کی بادامی آنکھوں سے وہ اس کے چہرے پر موجود سکون کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ بہت مطمئن سے انداز میں اس کے ساتھ غیر ارادی طور پر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہی تھی اور ساحر کی نگاہیں اپنے قدموں کے ساتھ چلتے اس کے قدموں پر مرکوز تھیں۔ وہ دونوں مین روڈ پر ایک طرف چل رہے تھے، جبکہ روڈ پر موجود ریسٹورانٹ، شاپنگ مالز اور دیگر مختلف دکانوں کی روشنیوں نے اس روڈ کو رات کے وقت بھی دن میں بدل دیا تھا۔ فروری کے اولین دنوں میں سردی کی شدت ہنوز برقرار تھی اور اس پر ہوتی آج ہلکی پھلکی بوندا باندی نے موسم کو مزید حسین لیکن سردی کی شدت کو بڑھا دیا تھا۔ لوگوں کا سڑکوں پر رش معمول کی طرح ہی تھا، معمول کی طرح ہی آج بھی رونق برقرار تھی۔ تھینک یو میری بات ماننے کے لیے، وہ اپنے ہاتھ رگڑ کر شال میں چھپاتی متشکر سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ بار بار تازہ ہوا کے اپنے چہرے پر ٹکرانے سے اپنی روح میں طمانینت سی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ساحر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس ہلکا سا سر کو خم دے کر جیسے یہ شکریہ وصول کیا تھا۔ اسرا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ آج ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ اسے وہ کچھ پریشان بھی لگا۔ یہ خاموشی اور سنجیدگی اس پر سوٹ بہت کرتی تھی۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مجھے سوری کرنا چاہیے؟ وہ پرشوق نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی ہوئے اسے مخاطب تھی۔ جانے یہ اس کے پسندیدہ موسم کا اثر تھا یا وہ اس لمحے اس پر مہربان تھی، جو وہ خود ہی سے اسے اتنے نارمل انداز میں مخاطب کر رہی تھی۔ دوسرا، اسے ساحر اسرار کی اتنی سنجیدگی جانے کیوں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز نے ان کے درمیان اس خاموشی کو توڑا تھا۔ ساحر کی نگاہوں نے اس کے پاؤں سے چہرے تک کا سفر طے کیا تھا۔ اسرا کو یوں نارمل اور مطمئن دیکھ اسے زیمل کی بات درست لگی تھی۔ شاید کسی کو بھی پریشانی اور ذہنی اذیت سے نکالنے کے لیے اچھے ماحول کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کس بات پر؟ ساحر نے ماتھے پر 2 بل ڈالتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا، جبکہ اسے دور دور تک سوچنے پر بھی ایسی کوئی غلطی یاد نہیں آئی تھی جس پر اس نے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ اسرا اس کی پریشانی کے بل دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گئی۔ غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پر سوار رہتا تھا۔ آپ نے عاطف بھائی کے سامنے مجھ سے کتنے غصے میں بات کی تھی، اور آپ کو عاطف بھائی سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ آپ سے بڑے ہیں۔ اسرا کا انداز یاد دلوانے کے ساتھ ساتھ اس کے گزشتہ انداز پر افسوس کرنے والا تھا۔ اپنی بات کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے تعصب بھری
بھی ابھرا تھا۔ کسی کی چوری چھپے باتیں سننا ایک غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے۔ سائر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بظاہر سمجھانے والے انداز میں ہی کہا تھا، جبکہ اس کا لہجہ اب بھی اسپارٹ ہی تھا۔ اسرا نے ابروج کھا کر اسے دیکھا تھا۔ تو یعنی آپ سوری نہیں بولیں گے؟ اسرا نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سوری پر زور دے کر پوچھا۔ اسے سچ میں عاطف کے سامنے سائر کی سخت رویے پر شرمندگی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی بھی زیادہ نہ تھی کہ وہ اسے سوری کے لیے کرتی۔ شاید وہ اس وقت اسے اس کے یہ نپے تلے انداز سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے کی طرح تانے ہی مار دیتا، مگر یوں چپ رہ کر اس کی توجہ وہ بار بار اپنی جانب مبذول کروا رہا تھا۔ بالکل نہیں۔ تم نے کبھی بولا ہے مجھے سوری؟ جو میں تمہیں سوری بولوں؟ جتنے الزام تم مجھ پر لگا چکی ہو نا، اس پر پورا سال بھی تم سوری بولو تو شاید وہ بھی کم ہو۔ ایک خوکی بھری نگاہ اپنے شانے تک آتی اس سر بھری لڑکی پر ڈال کر کہتا وہ آگے کی طرف چلنے لگا، جبکہ اسرا تو اس کی سنہری آنکھوں میں امٹتی ناگواری کے ساتھ ساتھ خفی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے کون سا الزام لگایا تھا اس پر جو وہ اس سے سوری کا دعوے دار تھا؟ اسرا پیچھے رہ جانے پر تیزی سے چلتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ میں نے کون سے الزام لگائے ہیں آپ پر، ذرا بتائیے گا، جس پر مجھے سوری کرنی پڑے گی؟ اسرا نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سر اٹھا کر ماس سے نظر آتی اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنا چاہا۔ بونداں باندی اب بارش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سائر نے بے ساختہ ہی اپنے ہاتھ میں تھامی امبریلا کو کھول کر سر پر کیا۔ تو کیا تمہیں سچ میں یاد نہیں؟ سائر نے بے ساختہ ہی اس کی بدنامی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھہرے ہوئے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی جادوئی سنہری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی اسرا کے چلتے قدم تھم سے گئے تھے۔ ساحر کا انداز اتنا بااثر تھا کہ اسرا کا دل مچل اٹھا کہ وہ اس کا کہاں ہر جرم مان جائے، خوشی خوشی اس کی سنائی گئی ہر سزا قبول کر جائے۔ وہ اس کی نگاہوں میں دیکھتی ہوئی ہی اپنے سر کو نفی میں ہلا گئی۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے اس پر سے نظریں ہٹانا اس کے اختیار میں نہ ہو۔ ان کی نگاہوں کا یہ تصادم انہیں ایک پل کے لیے آس پاس کے شور سے بہت دور کسی اور دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ کے باہر روڈ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ ریسٹورانٹ کے باہر چلتی مختلف روشنیوں کا عکس اسرا کے چہرے کو روشن کر رہا تھا۔ سائر کی اس طرف پشت تھی، اس لیے وہ تاریکی میں کھڑا تھا۔ اس کی پشت سے روشنی پھوٹ رہی تھی جو سامنے زمین پر ان کا عکس کھینچ رہی تھی۔ روڈ سے گزرتی گاڑیوں کی روشنی وقفے وقفے سے اس کے ماس میں چھپے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ بارش تیز نہیں تھی مگر ہو رہی تھی، جسے بچنے کے لیے اس نے خود پر اور اسرا پر امبریلا اوڑھ رکھا تھا۔ وہ دونوں اس سرد موسم میں یہاں کھڑے چاندی کے مجسمے معلوم ہوتے تھے جو کچھ لمحوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جیسے ساکت سے ہو گئے ہو۔ اسرا دن بہ دن اس کی بااثر آنکھوں میں دیکھنے کے بعد خود کو اس شخص کے سامنے ہارتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ پاس سے گزرتی تیز رفتار گاڑی کی آواز نے اسرا کو اس کی نگاہوں کے تجسم سے آزاد کروایا تھا۔ اس شخص کی جاندار شخصیت کا سحر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ خفت سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ تمہارے سارے الزام میں باخوشی معاف کر سکتا ہوں سوائے ایک کے۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا تھا، جیسے اسرا نے لڑائی کا کوئی ارادہ نہ ہو یا وہ اسے جیتنا نہ چاہتا ہو۔ اسرا نے اس کی بات پر آنکھوں میں سوال لیے اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کی نگاہوں کا الزامیہ مفہوم سمجھتی وہ ایک پل کے لیے شرمندہ ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے اس الزام کو تو وہ خود بھی تسلیم کرتی تھی، جس پر اکثر اس کا دل اسے ندامت میں مبتلا کرتا تھا۔ میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، اس دن میں نے بہت فضول گوئی کی تھی۔ آپ بالکل ویسے نہیں ہیں جیسا میں نے کہا تھا، اسرا نے بغیر اس کی جانب دیکھ کر مخالف سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید ہمت ہی نہیں ہوئی تھی اس کی طرف دیکھنے کی۔ وہ ایک دفعہ اپنی غلطی کا احساس ہو جانے پر اس پر معافی مانگنے میں کبھی نہیں گھبرائی تھی، مگر جانے کیوں آج اس بات کا اقرار شاعر کے سامنے کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھنا مشکل لگا۔ اس کا اشارہ اس دن والی بات کی جانب تھا جب اس نے اپنے گھر جانے سے پہلے سائر کے کردار پر بات کی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی دو قدم پیچھے ہوئے تھے جب اسے تیزی سے اس کی بازو تھام کر سائر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور اس کے مضبوط کندھے سے آ لگی۔ اسرا کے اس کے قریب آتے ہی پیچھے تیزی سے گاڑی گزر کر گئی تھی، جس پر اس نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اسرا نے ایک پل کو گاڑی کی تیز رفتاری سے اپنے پیچھے سے گزر جانے والے سہم کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں جذبات کا ایک تم سا برپا تھا۔ اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم نے اس دن کہا تھا تو پھر کیسا ہوں؟ سائر کا انداز گھمگیر سا سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے مخمور سے انداز سے گھبراتی اسرا نے سرد سے اس کے شانے سے ہاتھ ہٹائے تھے اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے اپنے اطراف پر نگاہ ڈالتے ہوئے کچھ لمحے پہلے کا اثر زائل کرنا چاہا، جبکہ ارد گرد کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اسرا کا دل اس کی گزشتہ حرکت پر اسے اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے، وہ بارش تیز ہو رہی ہے، اسرا نے اس کی خود پر جمی گہری نگاہوں سے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ اسے اس کی نگاہوں سے یہاں کھڑے رہنا مشکل لگا۔ اسرا عالم کو سائر اسرار کی اپنے چہرے پر جمی پرشوق نگاہیں ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ پہلے میری بات کا جواب دو، پھر ہی واپسی ممکن ہوگی، ورنہ یہاں ساری رات اپنے ساتھ تمہیں بھی کھڑا رکھنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتا ہوا وہ شانے اچکا کر لاپرواہ سے انداز میں بولا تھا۔ امبریلا اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ بے نیازی سے اپنے گھنے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی کشادہ روشن پیشانی پر اس وقت کوئی بل نہیں تھے، جس پر اس کے خوبرو نقوش نے اس کے چہرے کو مزید دل فریبی سے ہی بخش دی تھی۔ اسرا اس کے لاپرواہ سے خوبصورت انداز کو چور نگاہوں سے دیکھتی اپنی نگاہیں اس پر سے پھیر گئی تھی، جبکہ سائر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کچھ بری عادتوں کو نکال کر آپ ایک اچھے انسان ہیں، اپنی خجالت کے اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ بظاہر احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ اس نے دل سے کہا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپس مڑ گئی تھی۔ اس کے انداز اور بات پر ماسک کے اندر چھپے سائر کے احمری لبوں کو ایک دلکش مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، جبکہ اسرا ہاتھ میں امبریلا تھامے گاڑی کی جانب چل رہی تھی اور بارش کی بوندیں سارے اسرار کو بھگو رہی تھی، مگر اسرا عالم کے خوبصورت سے اقرار پر جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کا آج کا سارا دن بہت غصے، بھاگ دوڑ اور پریشانی میں گزرا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دن کا اختتام اتنا خوبصورت ہوگا۔
تو کیا تم اس اچھے انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی کا کانٹریکٹ سائن نہیں کر سکتی؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا، اس کے ہم قدم ہوتا، اسے امبریلا لے کر اس سے خود تھامتا، اس کا سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے آنکھوں میں چمک لیے پر امیدی سے پوچھ رہا تھا۔ اسرا نے اس کی اس حرکت پر گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہرگز نہیں، اسپاٹ لہجے میں دل توڑنے والے انداز میں بے رحمی سے کہتی وہ چہرہ موڑ گئی۔ اسرا کا انداز کسی کمان سے نکلے تیر کی طرح تھا جو کہ کسی صورت واپس کمان میں نہیں جانے والا تھا، جبکہ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں نکالا تھا، جو کہ سائر کے لیے پوری امیدی کی ایک روشن کرن تھی۔ وہ اس کے انکار پر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچا تھا۔ اسرا کی ناک اور کان بے طرح سردی سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلے ہیٹر آن کیا تھا، جبکہ سائر اسے کپ کپانے پر افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اسرا کا ضد میں کوئی ثانی نہ تھا اور اب یقیناً پھر سے وہ اپنی طبیعت خراب کر چکی تھی۔ باہر بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے جلد از گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے چھینکتے ہوئے اور بار بار ٹشو سے ناک صاف کرتے دیکھ وہ اسے کافی کے ساتھ میڈیسن دینے کا ارادہ کرتا ہوا آئندہ کبھی بھی اس کی اس طرح کی ضد پوری کرنے سے خود کو سختی سے منع کر چکا تھا۔ تاریکی میں ڈوبے اس کمرے میں کہیں سے بھی کسی وجود کی اندر موجودگی کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ بھوکا پیاسا یہاں قید تھا۔ اس کے زخموں سے اٹھتی تھیسیں اسے پل پل تڑپا رہی تھیں۔ وہ بار بار کراتے ہوئے کسی کو پکار رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا کہ جیسے موت کے علاوہ اس کمرے میں اب کوئی نہیں آئے گا۔ آج سے 2 دن پہلے اسے اس کی ورک پلیس سے کچھ آدمیوں نے اٹھا لیا تھا، جس کے بعد ان آدمیوں نے اس کی بری طرح دھلائی کی تھی اور پھر اپنی ڈیمانڈ بتائی جس پر اسے مننا تو قبول تھا، مگر وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا تھا۔ تب ان آدمیوں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی 9 سال کی معصوم بہن جو کہ یتیم خانے میں رہتی تھی اسے اس کی ویڈیو دکھائی جو کہ بے ہوش تھی اور ان کے قبضے میں تھی۔ اپنی معصوم بہن کو یوں بے ہوش دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے ان سے ان گنت التجائیں کی تھی کہ اس کی بہن کو چھوڑ دے، جس پر ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کیا وہ ان کا دیا ہوا کام کرنے کو تیار ہے، اور ہر بار کی طرح اس کا جواب نہ ہوتا۔ اس کے انکار پر وہ اسے بے رحموں کی طرح پیٹ کر کرسی سے باندھ کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے زخموں سے خون رس رس کر اب بھی خشک ہو چکا تھا۔ اس کے گلے میں پیاس سے کانٹے اگ آئے تھے، جبکہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو سلامتی کی تلوار ہنوز اس کے سر پر لٹک رہی تھی، جو کہ اس کا سانس سینے پر تنگ کر رہی تھی۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے باہر؟ پلیز دروازہ کھولو۔ اس کمرے کے باہر سے قدموں کی چاپ کو سنتے ہوئے اپنی جگہ پر زور زور سے ہلتے ہوئے آوازیں دینے لگا، جبکہ اس کی آواز نکاح زدہ تھی، رندی ہوئی سی تھی۔ قدموں کی چاپ رفتہ رفتہ نزدیک آ رہی تھی۔ اسے اپنی نکاح سے بند ہوتی آنکھوں کو دروازے پر ٹکا دیا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے اور دروازہ چر کی آواز سے کھلا۔ دروازے کے کھلتے ہی روشنی اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی اور وہ زور سے آنکھیں میچ گیا۔ اسے اس روشنی سے اپنی آنکھوں میں شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ وہ آدمی چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا تھا۔ اس کی نگاہیں اس آدمی کے بوٹوں پر جم سی گئی تھیں۔ اس آدمی نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈز کو اشارہ کیا تو یکدم یہ تاریکی میں ڈوبا کمرہ پورا روشنی میں نہا گیا، جس پر بے ساختہ وہ تکلیف سے کرا کر رہ گیا۔ کیسے ہو تم؟ امید ہے کہ اب تمہارا جو اب ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس کی ابتر حالت دیکھ وہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے زہر کھند لہجے میں بولا تھا۔ اس کے بعد پر اسے بمشکل سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے لمبے اونچے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ میری مائی باپ ہے۔ میں اس کے لیے اپنی جان تو دے سکتا ہوں پر اس کی جان لے نہیں سکتا، اس نے شدید تکلف کے باوجود حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا، جبکہ اپنے ہمدرد کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ چٹ 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 چٹ، تمہیں اپنی بہن کی جان پیاری ہی نہیں ہے؟ پچھلے 3 دن سے وہ ہمارے قبضے میں بھوکی پیاسی قید ہے۔ شاید اس بیچاری کا یوں ہی اس دنیا سے جانا لکھا تھا، مگر میں اسے بتاؤں گا ضرور کہ اس کے بھائی کو اس سے زیادہ اس غیر آدمی سے محبت تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بہن کی زندگی کی قربانی دی۔ اس کے خون آلود نم بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں بھیجتا وہ اس کا چہرہ اوپر کرتا افسوس سے بو رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ پلیز میری بہن کو چھوڑ دو، وہ معصوم ہے، تم لوگ میری جان لے لو مگر اسے چھوڑ دو، اس نے روتے ہوئے التجائی سے لہجے میں اس ظالم سے کہا، جس نے اس کی بات پر اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مار کر اس کا منہ توڑ دیا تھا۔ خون تیزی سے اس کے منہ سے بہنے لگا، جبکہ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھا تھا۔ بس ختم کرو اس گالی کی بہن کو، اس کی بہن کو دردناک موت دو کہ یہ اپنے ہونے پر پچھتائے۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈ کو حکم دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ گارڈ نے ٹیپ پر چلتے دوسرے کیمرے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، جہاں اس کی معصوم بہن رسیوں سے بندھی بری طرح رو رہی تھی اور اس کے پاس کھڑا شخص گن لوڈ کرتے ہوئے اس کا منہ کھول کر اس کے حلق میں گولی چلانے والا تھا۔ جب وہ اس دردناک منظر کو نہ دیکھ سکا اور فوراً ان کی بات مان گیا جس پر اس شخص نے اس کی بہن کے منہ سے گن نکال دی تھی۔ اس کے مان جانے پر کمرے میں موجود شخص کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپاتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا۔ وہ 17-18 برس کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے آج تک زندگی کو ہنسی مذاق میں گزارا تھا، جبکہ ان 2 دنوں میں تو جیسے وہ قیامت کا منظر دیکھ چکا ہو۔ کبھی کسی شخص کے لیے وہ اپنی جان دینے کی باتیں کیا کرتا تھا، جس نے اسے سنوارا تھا، اسے گندگی سے نکال کر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا تھا، جس نے اسے ایک جنگلی جانور سے انسان بنایا تھا۔ آج اسے قتل کی حامی بھر چکا تھا۔ لعنت تھی اس پر، اس کے ہونے پر، جس نے اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے اپنے مسیحا کی جان لینے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ اپنی بے بسی اور حالت پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، مگر اس تاریکی میں سوائے خدا کے کون تھا جو اس کا یہ رونا اور بے بسی دیکھتا؟ میرے باغ میں ایک درخت پر نام تھا اس کا، میرے ذہن میں رہتا تھا ہر پل خیال اس کا، پھولوں سے یاری، ہواؤں سے دوستی تھی ہماری، میرے دل کے مقام میں تھا مسلسل قیام اس کا، گہرا گرے اور میرون رنگ کے ماربل سے آراستہ یہ گھر بے تحاشا خوبصورت تھا۔ بلا شبہ یہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو اپنی خوبصورتی سے خیرہ کرتا تھا۔ لان میں موجود سوئمنگ پول کا نیلا پانی آنکھوں کو ٹھنڈک سی مہیا کرتا تھا، جبکہ اس پول کے وسط میں لگا سفید
سفید رنگ کا فوارہ نہایت دلکش منظر پیش کرتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں چمک لیے اس گھر کی ایک ایک چیز کو پرشوق نگاہوں سے تک رہی تھی، جبکہ اس سے ایک قدم پیچھے چلتے شخص کی نگاہیں اس کے ایک ایک تاثرات کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی پاکٹس میں اڑ سے اس کے چھوٹے سے قدموں پر چل رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ مزید اس گھر کی ایک ایک شے کو دیکھنے کے بعد وہ لاؤنج میں ایک جانب جانے لگی۔ تصویروں کو دیکھتی ہوئی کچھ پل ٹھہر سی گئی۔ یہ سب اس کے اور اس کے شوہر کی تصویریں تھیں۔ یہ ان کے ماضی میں گزارے کے ایک لمحے حسین لمحوں کی تصویریں تھیں۔ وہ ان تصویروں کو دیکھتی ہوئی چونک کر آنکھوں میں سوال لیے اپنے پیچھے کھڑے شخص کی جانب پلٹی تھی۔ جب وہ اس کی آنکھوں میں نظر آتے سوال کو دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرایا تھا۔ یہ گھر کیسا لگا تمہیں؟ اس نے ایک نظر اپنے اطراف پر ڈالتی ہوئی سوالی انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ یہ گھر بہت خوبصورت ہے، مگر یہ ہے کس کا؟ اور یہاں پر یہ ہماری تصویریں کیسے؟ زیمل نے ناسمجھی سے ایک بار پھر ان یادگار تصویروں کو دیکھتے ہوئے عاطف سے پوچھا۔ یہ تمہارا گھر ہے زیمل، میں اسے کل ہی تمہارے لیے خرید چکا ہوں۔ مجھے یہ جان کر اچھا لگا کہ آج بھی ہم دونوں کی پسند ایک سی ہے۔ وہ اپنی باتوں سے اس کے چہرے پر امٹتی حیرانی سے محظوظ ہوتا ہوا نرمی سے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ میرا گھر تو وہی ہے جو آپ کا ہے۔ اس طرح آپ کو میرے لیے الگ سے گھر خریدنے کی کیا ضرورت تھی عاطف؟ آنٹی کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گی، زیمل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اسے سائمہ بیگم کی بھی فکر ہوئی، جس پر اس نے اس سے ان کی خفگی کا احساس دلانا چاہا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو زیمل، مگر میں نے یہ گھر تمہارے نام پر تمہارے لیے خریدا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری غیر موجودگی میں تمہیں کوئی میری بیوی کو گھر کی چھت سے محروم کرے۔ یہ سب میں تمہاری سیکیورٹی کے لیے کیا ہے، عاطف نے بے آرام سے لہجے میں چہرے پر پریشانی لیے زیمل کی بے یقین آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی سی آنکھوں میں اپنی باتوں کے دوران چبھن سی محض پیدا ہوئی۔ آپ کی غیر موجودگی میں مطلب؟ زیمل نے اس کی ساری باتوں کو اگنور کر دیا تھا۔ اس کا ذہن تو بس ان الفاظ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ دل کو یکدم ایک انجانی سی کلفت نے آ گھیرا تھا۔ یقین نہیں ہوتا کہ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں تمہارے ڈیڈ کو منانے کے لیے روزانہ اپنے ڈیڈ کو لیے تمہارے گھر پہنچ جاتا تھا، تم سے ملنے کے لیے تمہارے ڈپارٹمنٹ میں گھنٹوں تمہاری فری ہونے کا انتظار کرتا تھا، تمہارے ہاتھ کی کافی پینے کے لیے میں حاشر کی بیتوکی باتیں دیر دیر تک سنتا رہتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈیڈ میری دیوانگی دیکھ کر کہتے تھے کہ جتنی محبت میں نے تمہیں پانے کے لیے کی ہے، اتنی اگر بزنس میں کرتا تو اب تک دنیا فتح کر چکا ہوتا۔ وہ اپنی آخری بات پر بے ساختہ ہی مسکرایا تھا۔ اس کا لہجہ بوجھل سا تھا، جبکہ الفاظ ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے جذبوں سے بھرپور تھے۔ زیمل نے آج اس کا یہ نیا روپ دیکھا تھا۔ وہ ماضی کی باتیں دہرا رہا تھا۔ زیمل کو ماضی کا ایک لمحہ یاد تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس کی بے قراریاں، اس کی محبت، جسے دیکھ کر وہ خود کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ اس کی خاموشی پر مزید اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ اس کے ماضی کو دہرانے پر اس کی آنکھوں میں نمی سی جمع ہونے لگی۔ گزرے لمحے کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ تم ایک بہترین بیوی ہو زیمل، اور میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ ساتھ لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ لیے ایک پل کو بول نہ سکا، اپنا چہرہ جھکا کر، جیسے اس نے اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالا تھا، کیونکہ اب جو وہ کہنے والا تھا اس کے لیے بہت ہمت درکار تھی۔ ندامت کے تھا گہرائیوں میں ڈوبے اس کے لہجے میں ضبط کو محسوس کرتی زیمل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہتا کہ وہ یوں کمزور پڑے۔ میں نے اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے تمہارا بہت دل دکھایا زیمل۔ میں ایک اچھا شوہر نہیں بن سکا، مگر اب میں ایک اچھا باپ اور اچھا شوہر بننے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرے ماضی میں کی ہر کوتاہی کو دل سے معاف کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے جانے کے بعد جب تم مجھے یاد کرو تو تمہاری یادداشت میں کوئی بھی ایسا لمحہ ہے جو تمہیں میرے حوالے سے ہرٹ کرے۔ آج ان برے دنوں ان بری یادوں کو یہیں چھوڑ کر گھر جانا زیمل، اور اپنے ذہن میں صرف اور صرف ان لمحوں کو محفوظ رکھنا جو میری محبت کے سنگ گزرے تھے، جن میں عاطف شیراز صرف اور صرف زیمل کا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ تکلیف دہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے چہرے کے سارے نقوش کو وہ حفظ کر لینا چاہتا ہو، جیسے یہ آنکھیں آخری بار اپنی محبت کا دیدار کر رہی ہوں، جیسے یہ لمس اسے آج کے بعد میسر نہ ہونا ہو۔ اس کی باتوں اور انداز پر زیمل کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے رواں تھے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ بار بار دور جانے کی بات کیوں کر رہا تھا، مگر جو بھی تھا اسے اس لمحے اس کا دل بھی ایک انجانی سی بے چینی میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا عاطف، ہمارے درمیان کبھی کوئی نہیں آ سکتا، میں آپ کی اور آپ صرف میرے ہیں۔ زیمل نے جیسے اسے یقین دلواتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ وہ اس سے آج بھی اتنی محبت کرتی ہے جتنی پہلے دن کرتی تھی۔ اس نے اپنی اس کے پیشانی سے ٹکاتے ہوئے روتے ہوئے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ زیمل کا انداز ہارا ہوا سا تھا۔ زیمل کا اقرار عاطف کے زخموں پر مرہم ہی تو ثابت ہوا تھا، جس نے اس کے دل کی کلفت کو کئی گنا کم کر دیا تھا، اسے شرمندگی کے دلدل سے باہر کھینچ لیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے ان قیمتی موتیوں کو صاف کرتے ہوئے اس سے علیحدہ ہوا تھا۔ مجھے جانا ہوگا زیمل، میں مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ اپنا اور حنان کا خیال رکھنا، اس گھر کے کاغذات تم تک پہنچ جائیں گے، 5 منٹ بعد ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا، اس کے ساتھ گھر چلی جانا، عاطف نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ زیمل اس کی بات پوری ہونے سے پہلے نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کا بازو مضبوطی سے تھام گئی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے جانے نہیں دے گی۔ میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی باتوں پر وہ اپنی تیز سے بہتے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر نفی میں سر ہلاتی ضدی سے لہجے میں بولی تھی، پلیز زیمل، میرا جانا مشکل مت کرو، ہماری اس آخری ملاقات کا کسی سے ذکر مت کرنا، مجھے تمہاری دعاؤں کی شدید ضرورت رہے گی، میں اگر بچ گیا تو ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، ورنہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں نے اس دنیا میں اگر کسی سے سچی محبت کی ہے تو وہ تم تھی، اور حنان میرے دل کا ٹکڑا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، فی امان اللہ۔ اپنی بازو پر سے اس کا کپکپاتا ہاتھ ہٹاتا ہوا ایک آخری الوداعی نگاہ اس پر ڈال کر مزید وہاں رکے بغیر لاؤنج عبور کر گیا تھا۔ زیمل نے ساکت ہوتی نگاہوں سے اس کے پشت کو دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا ہوتے ہی زیمل کو لگا کسی نے اس کے دل کی سینکڑوں دھڑکنیں
ٹکڑے کر دیے ہوں۔ اس نے ایک بے تاثر نگاہ اپنے خالی کمرے پر ڈالی تھی، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ ٹرانس کسی کیفے میں دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ جب اسے وہ پورچ سے باہر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا، اس نے دیکھا عاطف جاتے ہوئے اپنا موبائل اس سوئمنگ پول کے پانی میں اچھال گیا تھا۔ گیٹ کے باہر سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی پہلے سے کھڑی تھی، جس میں ایک آدمی سیاہ ماسک پہنے باہر نکلا تھا اور عاطف کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عاطف کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ جمیل اپنے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ دبدبائی آنکھوں سے وہاں کھڑی اس راستے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا، اور جاتے جاتے انتظار سونپ گیا تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب عاطف کا ڈرائیور وہاں آیا تھا اور اس کی پورچ میں کھڑی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوا وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ زمر مرے مرے شکستہ قدم اٹھاتی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ تو یہ ایپیسوڈ 22 کا مطلب پارٹ اے ہے۔ یہ یہاں تک آج اپلوڈ کر رہی ہوں میں، کیونکہ ابھی میں رات کو 1-2 بجے بیٹھ کے ریکارڈ کر رہی ہوں، تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور یہاں پہ بہت گرمی ہے۔ تو جو نیکسٹ پارٹ ہے نا وہ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گی رات کو، تو آپ لوگ اس کا ویٹ کیجیے گا، اور چینل کو پلیز لازمی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ کل ایپیسوڈ لازمی آ جائے گی، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔